देखें ब्रेकिंग व्यूज में मोहम्मद मालिक। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये जो खास साहब का खुद एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बात की है जर्नलिस्टों के साथ। उन्होंने बात करते हुए कहा है कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है, और कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। काफी दिनों से बात चल रही थी, आज उसको थोड़ा सा और सैंक्टिफाई हो गई जब खुद इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया। एट द सेम टाइम फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने आज बड़ी धुआंधार स्पीच की, और उस मौके पर उन्होंने ये कहा कि जी एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, बिल्कुल किसी का खतरा नहीं है डिफ़ॉल्ट का, और सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पे बनाया जा रहा है। फिर उन्होंने काफ़ी लंबी उसमें बातें की, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने स्टेट बैंक पर जोर डाल के रीप्रायोरिटाइज भी किया है, और आप देखेंगे कि इन सेक्टर्स में इंपोर्ट्स भी अलाउड होंगी, और ये जो क्राइसिस है, ठीक है बड़ा सीरियस क्राइसिस है, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पीटीआई वालों ने शोशा छोड़ा हुआ है और अपने लिए कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो एक नज़र आ रहा है कि एक स्टैंड ऑफ नज़र आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान का। और आज खान साहब ने यह भी कहा कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ इससे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन वो एक ही सांस पे जब एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ते हैं, फिर दूसरा उसी सांस में जुमले में ये भी कह देते हैं कि चलें उनको चाहिए कि अब इलेक्शंस के लिए इदारे अपना रोल अदा करें, और उसमें जुडिशरी भी रोल अदा करे, और इस्टेब्लिशमेंट भी अपना रोल अदा करे। एट द सेम टाइम फिर वो अब नज़र ये भी आ रहा है, एक ट्रेंड और भी डिफरेंट आ रहा है कि वो कोशिश करते नज़र आ रहे हैं कि जैसे तमाम जो बोझ है इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ों का वो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे डाल दिया जाए, और ये तासुर जाए कि पीटीआई का आर्मी से कोई क्लैश नहीं है, सिर्फ एक फ़र्द, एक शख्सियत सी एक फ़र्द वाहिद था जिसका नाम जनरल कमर बाजवा था। सो अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट से आपकी बातचीत नहीं चल रही तो फिर ये अटेम्प्ट्स क्यों हो रही है? काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। बाकी अल्लाह ही जानता है इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में। वी विल ट्राई टू डू सम फाइंड आउट सम थिंग्स। तो हमने कहा उनसे ही बात कर लें जो उनके करीब तरीन साथियों में हैं। असद उमर साहब हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। पहले तो ये बताएं ज़रा, आपकी पॉलिटिक्स से तो आते हैं अभी बाद में, तो इस जुमले को पहले बता दें, ये टेक्नोक्रेट का शोशा आपको, अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं है, राब्ते नहीं है, किसने आपको कहा है? कौन सोच रहा है? नई क़यादत सोच रही है? ये हर चंद माह के बाद पाकिस्तान में, कोई पिछले मेरे ख्याल में 30 साल से ही मैं देखता आ रहा हूँ, कोई शुरू हो जाती है ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, वो मुश्किल फैसले करेंगे। ये पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बड़ा यहां तक पहुंच चुका है कि इंटरनेशनल मीडिया वाला मेरा आज इंटरव्यू कर रहा था तो वो मुझसे पूछ रहा था कि जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो आप उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कोई इमरान खान ने कोई खास कोई अंदर की खबर नहीं निकाली, दैट्स द बज़ ऑफ द टाउन। नहीं, लेकिन उन्होंने कह तो दिया है ना कि ये इसकी बातचीत चल रही है। हाउ सीरियस इज इट? उन्होंने ऐसे कह दिया चेयरमैन ने? नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी हर सहाफी जिसके पास जाए, इंटरनेशनल मीडिया जब आपसे पूछना शुरू कर गए तो इसका मतलब इसकी बाज़गश्त जो है वो मुल्क से बाहर भी पहुंच चुकी है। मसला सिर्फ ये है कि ये जो माशी बहरान आपके पास आया हुआ है, ये जन्म लिया है सियासी बहरान से। जब तक आप सियासत ठीक नहीं करेंगे ना, मईशत ठीक नहीं कर सकते। ये जो खान साहब ने कहा है अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या बेसिस है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने उसको नजर आ गया है और उसने बड़ा वाज़ेह अपना एक फैसला कर लिया है कि इस वक्त अगर हम सियासी मैदान में गए तो हमने हो जाना है सियासी तौर पे फारिग, यानी पीडीएम ने। तो वो जनरल इलेक्शन तो छोड़ें, प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे प्रोविंशियल असेंबली ना डिसॉल्व हो जाए। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो है वो ना कराची में होने देते, ना हैदराबाद में होने देते, ना इस्लामाबाद में होने देते। तो वो इस वक्त अब सियासी तौर पर इतने कमजोर हुए हैं कि उन्होंने तो बिल्कुल कह दिया जी वाज़े। और ये जब जनरल बाजवा के आखिरी कुछ हफ्ते थे तो उस वक्त यही जो होती ना बाज़गश्त एक होती है, बाज़गश्त ये भी थी कि जो उन्होंने कहा कि ठीक है मार्शल लॉ लगाना तो लगा लो, इलेक्शन तो हम नहीं जाते अभी। वो चले, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये बताएं पहले, ये फैसला कर लें बाकी बातें करने से पहले कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप चाहते क्या हैं? एक तरफ आप कहते हैं जनरल बाजवा ने, फलाने ने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही आ गई, फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के पास आप जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना रोल अदा करें। पहले हमें बता दें कि आप चाहते क्या, फौज क्या करे आपके लिए या क्या ना करे? देखिए, जो जहाँ तक आपको जो इब्तदाई में भी कह रहे थे जनरल बाजवा और बाकी फौज का, आपको भी पता है, आप फौज को क्लोजली फॉलो करते हैं, हमें भी पता है, चीफ होता है, ठीक, पॉलिसी सेट करता है टॉप से। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप उसका इल्जाम टॉप पे देंगे, आपको पॉलिसी पसंद आएगी तो उसका क्रेडिट भी आप टॉप को देंगे। तो वो उसमें जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें कोई इतनी ताजुब की बात नहीं है।
جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ بطور ایک ادارہ تو کبھی بھی لڑائی نہیں تھی نا. وہ عمران خان کی آپ پچھلے سال کی تقریریں اٹھا کے دے دیں, ہر تقریر کے اندر وہ کہتے تھے کہ جو پاکستان کی فوج, ایک طاقتور فوج پاکستان کی ضرورت ہے. یہ نہ کہیں پھر وہ ایک چینل آپ کا فیوریٹ چینل ہے, وہ ہر وقت ان کی وہ تمام تقریریں چلاتا ہے جس میں لگتا تھا کہ باجوہ صاحب رام کو اوتار ہیں دنیا میں اور بس وہی سب سے اچھے آدمی, تو پھر وہ تقریریں ہم چلائیں, کون سی چلائیں؟ میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, وچ عمران خان ڈو وی بلیو؟ دونوں ایک ہی ہے. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے عمران خان کے سامنے آپ اچھا کام کریں گے, وہ کہیں گے آپ اچھا کر رہے ہو. وہ ایسا کام کریں گے جو ان کے خلاف میں اچھا نہیں ہے, ان کے خیال میں اچھا نہیں ہے, تو وہ کہنے کہ آپ اچھا نہیں کر رہے. ملتا ہے کہ اگر ایک آرمی چیف سرونگ آرمی چیف ہو تو بہت اچھا ہے, اگر ریٹائر ہو جائے تو بہت برا ہے, سے یہ مطلب ہی نکلتا ہے. نہیں, یہ تو مالک مجھے کسی اور نے پریس کانفرنس میں بھی پوچھا تھا, میں نے کہا یار اگر آپ کے خیال میں عمران خان نے یہ بات کرنی شروع کی ہے جنرل باجوہ کے ریٹائر ہونے کے بعد, تو پھر شاید آپ پچھلے 8 مہینے پاکستان میں نہیں تھے. تو وہ یہ الزام تو آپ نہیں لگا سکتے. چاہتے کیا اب اصل جو آپ سوال کیا دیکھیں, اس وقت ایک عام جمہوری عمل کے ذریعے یہ حکومت نہیں آئی ہوئی. یہ حکومت آئی ہوئی ہے ایک عمل کے ذریعے جس کو پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ مسترد کرتی ہے. وہ مانتی نہیں ہے کہ یہ جمہوری عمل ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بیرونی مداخلت ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ استعمال ہوا ہے. یہ ڈی سٹیبلائزیشن یا تو اس کی لیجیٹیمیسی آ جاتی, 70% پاکستانی کہتے ہیں یار مقواس مار دینے پی ٹی آئی لے, مسئلہ سیٹل ہو جاتا. 70% پاکستان کہہ رہا ہے پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہے. جب تک آپ اس 70% کہاں سے, آپ ہر اوپینین پول اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن ایک بات بتائیں, لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ, جب پروسیس ہوا ٹھیک ہے, چاہے پیسے لگے, انفلوئنس ہوا, واٹ ایور, ضمیر جاگ جاتے ہیں. ایم کیو ایم کے بھی آپ کے حق میں بھی جاگے تھے, ایم کیو ایم کے اور باپ کے, تو اس لیے گلہ نہ کریں اگر آپ کے خلاف بھی جاگ گئے. پروسیس تو ڈیموکریٹک تھا نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, آپ ہار گئے. یہ ایک سیکنڈ, ہیلو ادھر ہی رکنا, آپ کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت اور قانونی پروسیس ہے کہ آپ پیسے لے کے لوگوں کو خریدیں. میں کہہ رہا ہوں وہ ہم تو جب ثابت آپ کریں گے تب ہم کہیں گے. میں تو ایسے بات کر رہا ہوں پروسیجرلی تو ایک ڈیموکریٹک چیز ہوئی. نہیں, پروسیجر کے پوائنٹ آف ویو, میرے خیال میں پروسیجر اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ووٹ ڈالا, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی آپ کو پتا ہے نا پروسیس کیسے ہوا. بی اے پی کب گئی, ایم کیو ایم کب گئی, جب پہلے 19 لوٹے بنے, نمبرز وہاں پر نظر آئے, انہوں نے فیصلہ پہلے کیا, وہ کارڈ پہلے دکھائے گئے, اس کی بیک کے اوپر پھر ایلائز ایک کر کے گئے. وہ جو 19 گئے, وہ سندھ ہاؤس, وہ میریٹ, وہ سارا پاکستان وہ کہانیاں دیکھ چکا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے, آپ کے لیکن انہوں نے ووٹ تو نہیں کیا نا, اس کے بغیر ہی انہوں نے گرا لیا. لیکن میں وہی تو بول رہا ہوں نا میرے بھائی, وہ جو گئے, جن کے ووٹ کے اوپر گئے, وہ ووٹ کب آئے؟ وہ ووٹ اس وقت آئے جب پہلے 19 شو کیے گئے. سو کہنے کی بات یہ ہے, ہم صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. اگر پاکستان کی اکثریت جو ہے ہمارے بیانیے سے اتفاق نہ کرتی تو اس وقت پاکستان میں کوئی کرائسس نہ ہوتا. اکثریت پاکستان کی ہمارے بیانیے سے اتفاق کرتی ہے. اس لیے یہ نظام جتنی دیر تک آپ کھینچتے چلے جائیں گے اس وقت تک سیاسی بحران ختم نہیں ہونا, اور جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا آپ دنیا کا سب سے عظیم ترین اکانومسٹ لے آئیں, پاکستان کی معیشت نہیں سمجھ سکتے. جنرل باجوہ سے منسوب پا جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بعد میں کہا کہ آپ اسمبلیز میں رہیں, 1-2 ووٹس کا فرق رہے گا, آپ آرام سے واپس اپنی گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں, اور جو حالات بنے بعد میں شاید یہ بڑی جلدی ہو بھی جاتا. آپ ڈو یو اسٹل فیل کہ اسمبلی چھوڑ کے جانے کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ٹھیک فیصلہ تھا, اور میرے سامنے تو نہیں, جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا, لیکن ہو سکتا ہے یہ کہا ہو, ایسا ہو سکتا ہے مشورہ دیا انہوں نے. آپ کو پتا ہے پارٹی کے اندر بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا اس کے اوپر, اور آج تک ڈیوائیڈڈ اوپینین اس ایشو کے اوپر. دیکھیں آپ جس وقت اس چیز کو قانونی نہیں مان رہے, جمہوری نہیں مان رہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی لیجیٹیمیسی چیلنج کر رہے ہیں, تو پھر اس کا حصہ بن کے رہنا پریکٹیکل پاسبلٹی تو سیاست میں نکل سکتی تھی, لیکن جو آپ نے سٹینڈ لیا اور جو واضح آپ نے سیاہ اور سفید کا فرق سامنے قوم کے رکھا, وہ نہیں آپ رکھ سکتے تھے. وہ رکھنے میں کامیاب ہوئے, اور دیکھیں عمران خان کا اس کے بعد پاپولرٹی کہاں گئی ہے, بیانیہ کدھر گیا ہے. تو سیاسی طور پر تو اس استعفے نے فائدہ دلایا پی ٹی آئی کو, نقصان نہیں کرایا. آپ نے پاور کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. یور فادر ہمسیلف واز اے ویری پرومیننٹ جنرل. آپ نے ساری زندگی, اور آپ جس کو کہتے ہیں آرمی برائٹ ہیں, آپ سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں. یہ خان صاحب ہیں, یہ الیکٹورل
جو فیلڈ ہے جس کے اندر وہ ٹرانسلیٹ وہیں پہ ہوگا نا. درمیان میں پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ ہے, یہ پاپولر پالیٹکس ہے, پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ ہے. نظر ہی آ رہا ہے کہ اپریل سے اب تک جتنی بھی پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ میں چیزیں ہوئی ہیں اس میں کہیں پہ بھی آپ کی چیز مانی نہیں گئی. اگر آپ کے آرمی چیف کے اوپر ہوا کہ ان کو بھی آپ پرولونگ کر لیں, دوسرا پوائنٹ نہ کریں, وہ پوائنٹ ہو گیا. پھر آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں آپ کو ریلیف کہیں نہیں ملی. کیا یہ کلیئر نظر نہیں آ رہا کہ اب آپ کا جو اصل ٹف ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بن گیا ہے اور یہ ایک سیکنڈری رول پلئنگ میں ہے پی ڈی ایم والے؟ اس وقت جو پاکستان نے بڑا فیصلہ کرنا نا, وہ بڑا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں آگے جو نظام حکومت چلے گا, جو جمہوریت چلے گی, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یہ بڑا فیصلہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی حقیقت ہے اور جو اس کو نہیں سمجھے گا وہ اپنا بھی نقصان کرے گا, پاکستان کا بھی نقصان کرے گا. لیکن کیا اوور نائٹ ان ون بلو آپ کر سکتے ہیں؟ فی الحال اس نہیں, میں آپ کو ابھی تو پرو کون تو میں نے دیا ہی نہیں کہ اس میں اچھائی برائی کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بڑا فیصلہ پاکستان کا یہ. ٹھیک ہے, ذرا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. میری سٹارٹنگ پوائنٹ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو, وہ یہ ہے کہ جو اس وقت فوج کا رول ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, وہ فوج کے لیے نقصان دہ ہے. یہ میرا ماننا ہے. جیسے آپ نے کہا میں تو فوجی برائٹ ہوں, میری نیچرل ہمدردی ہے اس ادارے کے ساتھ, اور پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. دیکھیں اب پاکستان کی صورتحال دیکھیں. پاکستان ایک مشکل ملک ہے. وہ اناتول لیون کی کتاب پاکستان ہے ہارڈ کنٹری, واقعی میں ہارڈ کنٹری ہے. جس جغرافیے میں ہم رہتے ہیں وہ ایک خطرناک جغرافیہ ہے. ہم سے کچھ 6 گنا بڑا دشمن ہے ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. اس ملک کے اندر پاکستان کی فوج کا ایک بہت اہم کردار ہے, اور وہ اہم کردار فوج اس وقت تک نہیں پلے کر سکتی جس وقت تک پاکستان کی قوم اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی. آپ کی بلوچستان کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ خدشات ہیں فوج کے ساتھ. آپ کو کراچی کے اندر جو آپریشن ہوا اس کا ریزیڈول امپیکٹ آپ کو آج بھی نظر آتا ہے. آپ مرج ڈسٹرکٹ جو ہیں, زم اضلاع جو ہیں کے پی کے, وہاں پر آپ چلے جائیں, ملاکنڈ چلے جائیں, آپ کو ابھی بھی وہاں پر وہ خدشات نظر آتے ہیں. اور جو مین سٹریم پنجاب پچھلے 5 سال, اب آپ نان پارٹیزن ہو جائیں, آپ پارٹی کو چھوڑ دیں, پچھلے 5 سال میں پہلے مسلم لیگ نون اور پھر تحریک انصاف نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو رول پلے کیا وہ نیوٹرل نہیں تھا اور انہوں نے مداخلت کی, جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام آیا. نواز شریف اور عمران خان کو جوڑ لیں, یہ 90% پنجاب ہے. یہ جو اس وقت ہم جس صورتحال کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, یہ ملک کے لیے نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے, نہ فوج کے لیے اچھا ہے. اس وقت اچھا تھا جیسے پریزیڈنٹ الوی نے کہا کہ انہوں نے بڑی مدد کی جی ہماری سینٹ الیکشنز کے اندر اور الیکشنز کے اندر. اس وقت فوج ٹھیک تھی. دیکھیں میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو 5 سال پہلے لے کے گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے مسلم لیگ نون صحیح کہہ رہی تھی یا نہیں کہہ رہی تھی, تحریک انصاف صحیح کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی ہے, کہہ تو رہے نا, یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے, نہ فوج کے لیے اچھا ہے. پھر تو آپ کے رابطے, ہمیں بیٹھ کے فوج کی پھر تو آپ کے رابطے ہونے نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. اگر آپ بات نہیں کریں گے, اگر لنک اپ نہیں ہوگا, تو پھر کیسے رولز آف گیم کیسے طے ہوں گے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی رسے میں ہم بات نہیں کریں گے. میرے خیال کیونکہ ہم کوئی سازش نہیں کرنا چاہتے تو کوئی چھپ چھپا کے کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ فوج سے بات میں نے سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائل ڈاؤن کر دیا آپ کا سٹیٹس. اگر پہلے آپ کے بڑے لیڈران بڑے لوگوں سے ملتے تھے تو اب وہ سیکٹر کمانڈر کے اوپر نہیں ان کو کوئی لفٹ کرا رہا. پتہ نہیں, یہ میرے لیے خبر ہے, میرے تک یہ نہیں پہنچی انفارمیشن. کوئی چینجز نہیں ہوئی. نئے آرمی چیف آئے, عمران خان صاحب نے نام لے کے ڈرٹی ہیری کا, یہ کا وہ کا, انہوں نے ڈی جی سی کا نام لیا. ان کا کیا کنٹروورشل ہو گئے, ڈی جی آئی کنٹروورشل ہو گئے. پھر جب آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے, ان کی بھی ہسٹری تھی خان صاحب کے ساتھ, اس کا بھی ایشو تھا بعد میں کہ کن سرکمسٹانسز میں خان صاحب نے ان کو ریموو کیا, ایس ڈی جی آئی اینڈ ایوری تھنگ. اب سی جی ایس بھی نئے آئے ہیں, ان کے بارے میں باتیں ہیں. نظر ہی آ رہا ہے کہ جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے وہ کوئی ورٹلی سمپیتھیٹک نظر نہیں آتی آپ لوگوں کے ساتھ. تو اگر ڈسپنسیشن اتنی زیادہ سمپیتھیٹک نہیں ہے اور اس کے باوجود پھر آپ بھی ان کے لیے اور امبیرسنگ پوزیشنز کر دیتے ہیں, ہر دوسرے دن آپ ایک فارمر آرمی چیف کو رگڑتے ہیں, تو انسٹیٹیوشن کو ان کو بھی کوئی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, سب کچھ پڑے گا. تو یہ
سیاست I'm just trying to understand کہ خان صاحب اگر کانسٹنٹلی ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ود اے ڈسپنسیشن جو ناٹ نیسسریلی آپ کے لیے بہت فیوریبل ہو, اچیو کیا کریں گے اس میں؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے کہا کہ وہ آپ کے لیے کوئی بہت سمپتھیز نہیں رکھتے ہیں, رکھنی بھی نہیں چاہیے. فوج کی لیڈرشپ کو فیصلے اس بنیاد میں نہیں کرنے چاہیے. ظاہر ہے ان کا ایک ایز اے سٹیزن ایک حق ہے کہ وہ کسی کو ووٹ ڈالیں پولیٹیکل پارٹی کو, لیکن ان کے جو فیصلے ہونے چاہیے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے ہمیں عمران خان اچھا لگتا ہے یا ہمیں نواز شریف اچھا لگتا ہے. پہلی بات تو وہ کلیئر کر لیں. دوسری جو چیز ہے جو آپ نے کہا کہ عمران خان ایک فارمر آرمی چیف کو بول رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. یار نواز شریف اور مریم تو سٹنگ آرمی چیف کو, سٹنگ ڈی جی آئی کو, سٹنگ کور کمانڈر کو جلسوں کے اندر نام لے کے رکھتے تھے. اس وقت تو کوئی ہم نے میر جعفر کوئی ہم نے تو نہیں کہا نا, کیا نہیں کہا. یہ گند جنرل قمر جاوید باجوہ یہ گند تمہارا پھیلایا ہوا ہے. وہ کہتے تھے الیکشن چرایا آپ نے. ہاں میری جب بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوئی فوج میں, میں نے ایگزیکٹلی میرا آرگومنٹ نہیں تھا, میں کہ انہوں نے بھی تھے کیا گجرانوالے دے جلسے کہتے ہیں یار ہم نے انہیں لائٹر ٹون انہوں نے کہا 3 بار ہی بندے کو ہٹایا تو اس کے بعد جا کے اس نے یہ کہا کہ آپ نے الیکشن چوری کیا. تو عمران خان کے ساتھ ایک جھٹکا ہوا ہے, اس نے میر جعفر, میر صادق اور غداری لگا دی ہے. تیسری دفعہ کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں بٹ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا کہ ان کو کرنا چاہیے, آرمی چیف نے فیصلے کیے, اس آرمی چیف کے فیصلے سے آپ اتفاق نہیں کرتے, آپ تنقید کرتے ہیں تو اس میں کون سی اس میں قانون کی خلاف ورزی ہے یا کوئی چیز؟ نہیں اب جو مرضی کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پالیٹکس کا آپ کو بینیفٹ کیا. اچھا آپ تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تحریک انصاف کے لیے بھی بڑا فیصلے کا ٹائم ہے. تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کی ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کر کے سیاست آگے لے کے جانی ہے, یا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ جو پاور پالیٹکس کی ریالٹی ہے نا, اس سے تو ملک کہیں نہیں جا رہا. اس سے تو ملک یہاں گیا ہے کہ پچھلے 30 سال میں صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا, سوائے افغانستان کے ہر ملک لٹرلی دنیا کا ہم سے آگے نکل گیا ہے. تو کیا سن مجھے سلام میڈیا تبلیغ کہ کیا پھر اس پاور پالیٹکس کی ریالٹی کو کرتے ہوئے اسی لحاظ سے گیم کھیلنی چاہیے جس میں ظاہر ہے جلد حکومت میں آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے. خان صاحب نے تقریر کی, ایک طرف محمود خان بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اچانک پرویز الہی صاحب کو ریلائز کیا ایز این آفٹر شاک کہ بھئی یہ تو خان صاحب نے بڑی غلط باتیں کرتی ہیں. آپ کے لوگوں سے بات انہوں نے کہا یار نہ تو میٹنگ سے پہلے انہوں نے مہر سے بات کی, بعد میں چائے بھی پی تو گلا نہیں کیا انہوں نے خان صاحب سے کسی قسم کا, لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو میں اڑا کے رکھ دیا. وہ ایک میسج نہیں تھا, وہ ایک جواب نہیں تھا انسٹیٹیوشنل آپ کے لیے. نہیں وہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اور وہ پبلکلی اکنالج کرتے ہیں ان کی جنرل باجوہ کے ساتھ بڑی کلوز ریلیشن شپ تھی. ہو سکتا ہے اس کے بعد گلے کا فون کال آیا جنرل باجوہ کا کہ تم ساتھ بیٹھے تھے تم نے کچھ نہیں بولا. میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں. چودھری صاحب ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کے لیے ایک فیوچر پرائم منسٹر کو ناراض کرنے کا رسک لیں گے؟ دیکھیں چودھری پرویز الہی ابھی تک کیا کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ بڑی ایک لائن انہوں نے بڑی کلیئر رکھی ہوئی ہے. وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے کھول کے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے, اچھا فیصلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ بڑا اچھا بندہ تھا, رائٹ. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ عمران خان کا, جو فیصلہ عمران خان کرے گا وہ میں قبول کروں گا. وہ پارٹی میں تو نہیں ہے نا, وہ اتحادی ہیں, تو وہ ایک ایلائی کی جو رول ہے وہ پورا کرتے ہیں, لیکن اپنی انہوں نے شناخت الگ بنائی ہوئی ہے. فیئر انف. آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں پارٹی کے, ہر وقت آپ خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کے خیال میں اس وقت آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کس نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت کوئی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کم سے کم نئی لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات کو ڈیفائن کرنا اس وقت قبل از وقت ہے. ابھی ہم کہہ ہی نہیں سکتے, پری میچور ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلقات اچھے ہیں برے ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ بالکل انیشل پیریڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک نیا آرمی چیف آ کے ایک سیٹلنگ ان پیریڈ ہوتا ہے, اس نے اپنی ٹیم کو دیکھنا ہے, پھر وہ جا کے سیٹلنگ ان پیریڈ کے اندر جو باقی سارے بڑے فیصلے تو وہی کی لوگ وہی کر رہے ہیں جو پہلے کے ہیں. صحیح. تو ان کے ساتھ تو آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. ادارہ ہے, اس کی ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اینڈ میں وہی تو بولوں نا, اس لیے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مجھے یہ کہنا کہ پرانی پالیسیاں جو ہیں وہ نئے چیف کے تحت کنٹینیو ہو رہی ہیں یا نہیں, قبل از وقت ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں اور ٹائم دینا پڑے گا, اس کے بعد پتہ ہو سکتا ہے وہی پالیسی کنٹینیو ہو سکتا ہے اس پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں کمرشل بریک کا لینے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد آ کے ذرا پوچھیں گے کہ فارمر فائنانس منسٹر بھی تھے اسد عمر صاحب, آج جو انہوں نے دعوے کیے ہیں
کرنٹ فائنانس منسٹر نے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ انہوں نے سارا ملبہ ان لوگوں پہ ڈال دیا. انہوں نے کہا یہ بیڑا گرک کر کے گئے تھے، اس کا گن میں اٹھا کے پھر رہا ہوں. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آج صبح اسحاق ڈار صاحب نے وہ لانچ کر رہے تھے ریٹ جو ہوتا ہے ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، اس کے لانچ فنکشن میں بڑی کافی انہوں نے باتیں کی. پہلے تو انہوں نے کہا آپ لوگ پیٹی پالیٹکس کرتے ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں پیٹی پالیٹکس؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈیفالٹ ہوگا، کس طرح ہوگا؟ اور جو 100 بلین کی مارکیٹ تھی آپ کی کیپ تھی وہ انہوں نے 30 بلین پہ آپ لوگ لے. آپ لوگ تو ایس سی سی پی کے کمشنر نہیں لگا سکیں، وہ آپ نے 1.5 سال ہائی رکھا. ابھی اور بھی کافی باتیں ویسے. جو اسٹاک مارکیٹ کی جو پیک تھی وہ 2017 تھی، اور ان کی حکومت ہوتے ہوتے اس کے اندر ہزاروں پوائنٹس کی کمی آ چکی تھی. ابھی اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے 7000 پوائنٹ نیچے ہے. سو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو ذمہ دار تو پھر ڈار صاحب اپنی مفتاح سے پوچھیں. وہ 2017 سے 18 بھی فائنانس منسٹر وہ تھا، پہلے 6 مہینے بھی ان کے زیادہ نقصان مفتاح نے پہنچایا گورنمنٹ کو کہ ڈار صاحب نے؟ ڈار صاحب نے 100%. اچھا لیکن ڈار صاحب جو ہے نا، ان کی سٹوری جو ہے نا بدلتی رہتی. ڈار صاحب نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی سٹوری بدلتی رہتی. پہلے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جب مہنگائی کی انہوں نے کرنی شروع کی تو انہوں نے کہا یہ تو معاہدہ جو ہے پی ٹی آئی کر گئی تھی. اگر پی ٹی آئی معاہدہ کر گئی تھی، میں پوچھتا رہا یہ اگست کے مہینے میں سیلیبریشن کیا ہو رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے معاہدہ ہو گیا پہلے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور بہت بڑا کرائسس آ چکا تھا جس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی. ڈار صاحب آن ریکارڈ ہیں، پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ 6 مہینے مفتاح نے کچھ نہیں کیا. اگر کرائسس آیا ہوا تھا اور 6 مہینے ان کی حکومت بقول خود ڈار صاحب کے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو تباہی تو آنی تھی نا معیشت کے اندر. یہ خود جو کہہ چکے ہیں. جہاں تک وہ ڈیفالٹ کی بات کریں، بیرونی ادائیگیوں کو اگر آپ بر وقت نہ کر سکیں تو اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں. قرض کے اوپر بیرونی ادائیگیوں پہ ہم نے ڈیفالٹ ابھی نہیں کیا ہے، اللہ کرے ہم نہ کریں، ابھی تک نہیں کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی بیرونی ادائیگیاں ہیں ان سب پہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ڈیفالٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو انگلینڈ کا 100% پلس ہے، جاپان کا 250% سے اوپر ہے، یہ امریکہ کا ہے. تو آپ لوگوں کو پرابلم کیا؟ ہم تو خالی 72% پہ. اللہ کے بندے، جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوتی ہے، یعنی قرضوں کی جو ادائیگی کرنی ہے اور اس پہ جو سود دینا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو لیکوڈیٹی کا پرابلم آتا ہے. آپ کا ٹوٹل سٹاک کتنا ہے، یعنی ٹوٹل حجم کتنا ہے آپ کے قرضوں کا، اس سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت سارے قرضے ہوں اور آپ کی معیشت کے لحاظ سے، لیکن آپ کی جتنی آمدنی آ رہی ہو اس سے جتنی آپ نے بیرونی پیمنٹس کرنی ہے، ادائیگیاں کرنی ہے، وہ کم ہو، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے نسبتاً آپ کا قرضے کا حجم کم ہو، لیکن جو آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے اس کے لحاظ سے آپ کے پاس جو آمدنی آ رہی ہے وہ بہت کم ہو، کرائسس ہو جائے گا. تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کا ایکسٹرنل لیکوڈیٹی کرائسس سے کیا تعلق ہے؟ آپ ایک میٹنگ میں تھے، مجھے بتایا گیا کہ اکتوبر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی پچھلے، اور اس میں آپ شاید آئی تھنک آرمی چیف بھی تھے، آئے آپ بھی اس میٹنگ میں تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، اور وہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ جس سپیڈ سے یہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے اکانومی، اس کو تھوڑی سی بریکیں لگائیں ورنہ یہ کرائسس ہو جائے گا. اور بلکہ شاید اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یار اچھا ہے اگر 6% پلس ہو رہی ہے، بڑے لوگ پیسے کما رہے ہیں سب کچھ، تو جی وہ روپوں میں آپ امپورٹ کما آپ روپوں میں رہے ہیں، زیادہ آؤٹ فلو ڈالرز میں ہو رہا ہے، تو یہ اس پہ بریکس لگوائیں ورنہ یہ الٹیمیٹلی ڈیزاسٹر ہوگا. ایسی بات ہوئی تھی؟ نہیں، الٹیمیٹلی ڈیزاسٹر ہوگا تو ایسی بات نہیں ہوئی تھی کوئی کہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا. لیکن یہ ضرور بات ہوتی تھی، اور آرمی چیف نے نہیں ہمیں آ کے بتایا تھا، یہ مستقل اندر بھی بات ہوتی تھی. گورنر سینٹرل بینک کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہمارا بیرونی جو خسارہ ہے وہ بڑھ رہا تھا، اور وہ بڑھنا جو ہے وہ ایک خطرے کی نشانی تھا، تو اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اکنامک انڈیکیٹرز کی پریزنٹیشن کرتا تھا کابینہ میں ہر مہینے. فائنانس منسٹری ایک الگ چیز ہے، میں انڈیپینڈنٹلی ایک ایویلیوشن کر کے سامنے رکھتا تھا. ہم نے ایویلیویشن کر کے ڈیٹیل بریک ڈاؤن کے اندر یہ بتایا کہ جو امپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اسی کا خطرہ تھا نا کہ امپورٹ زیادہ آ جائیں گی. 87% اضافہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں قیمتیں جو بڑھی تھی اس کی وجہ سے تھا، اور 13% جو اضافہ تھا صرف وہ حجم جو ہے امپورٹ بڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا. سو
اور آپ کو پتا ہے کہ سٹیپس مانیٹری پالیسی کے بھی لینے شروع کر دیے گئے تھے اور کچھ فسکل سٹیپس بھی لینے شروع کیے تھے کہ تاکہ اوور ہیٹنگ نہ ہو. اس کے اندر فائن ٹیوننگ ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت کوئی چیز ایسے ہمارے سامنے نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی تباہی اور کوئی ڈیزاسٹر اور کوئی ڈیفالٹ کا رسک ہمیں نظر آ رہا ہو. سر 16.4 ارب ڈالر کے اوپر آپ کے ریزروز تھے اور 3 مہینے کے اندر آپ کے ریزرو آدھے سے کم ہو گئے تھے. ہوا کیا, جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً جس طرح ڈار صاحب نے بالکل صحیح کہا 31 ارب ڈالر کی آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے سال کے اندر, اس کا مطلب مستقل پیسہ باہر جا رہا ہوتا ہے, تو آپ کو ساتھ ساتھ پیسہ اندر لانا ہوتا ہے ملک کے اندر, وہ صرف ایکسپورٹس وغیرہ سے نہیں پورا ہوتا. جیسے ہی انسرٹنٹی آئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا, 1 مہینہ ہمارے وقت میں سارا ڈیسیشن میکنگ سب رک گئی, باہر مارکیٹ دیکھ رہی ہیں بچیں گے نہیں بچیں گے. جب گورنمنٹ آئی تو ڈسکشن کیا ہو رہی تھی, 6 ہفتے میں جا رہے ہیں, 4 ہفتے میں جا رہے ہیں, 8 ہفتے میں جا رہے ہیں, سب کچھ فریز کر گیا. آؤٹ فلوز چلتے گئے, اندر جو پیسہ آنا تھا وہ رک گیا اور تیزی سے ذخائر گرنے شروع ہو گئے. کرائسس ایسے آیا تھا. ساڑھے 3 سال آپ لوگ گورنمنٹ میں رہے, آپ لوگوں نے ایک بھی جب ان سے بات کریں IMF کے لوگوں سے دوسروں سے, انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑا فیلئر تھا جو آپ نے کوئی بھی پرائیویٹائز چیز نہیں کی. آپ بھی بڑے چیمپئن ہوتے تھے کہ ہم کریں گے, پھر نہیں کے بعد میں پھر آپ کھڑے ہو گئے اسٹیل مل کے ساتھ, آپ نے کہا میں سب سے پہلے, آپ نے ورکروں کے ساتھ ایک بڑی دھواں تقریر کر دی. کیوں نہیں کیا؟ 500-600 ارب کا ٹیکہ ہر سال لگتا ہے, 2 ٹریلین اکٹھا ہو گیا. اس میں 2 چیزیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلی تو یہ جو آپ نمبرز بتاتے ہیں نا, ان نمبرز کو ذرا سا بیٹھ کے تفصیل سے دیکھ لیں. اس کا سب سے بڑا حصہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے ہمارے بجلی کے سیکٹر سے. بجلی کے سیکٹر میں آپ نے کے الیکٹرک تو پرائیویٹائز کر دیا تھا نا. آپ کو پتا ہے صرف 1 سال کے اندر سرکولر ڈیٹ کے الیکٹرک سے کتنا تھا؟ 70 ارب روپے آیا تھا 1 سال کے اندر. وہاں پر سٹرکچرل پرابلم اونرشپ کا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی ریلیف الائی کرے کے الیکٹرک کو, کہ جو انہوں نے $1 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ آپ لوگوں نے اس کو ریلیف دے دیا کہ they don't have to invest. خدا کی قسم کتنے بڑے کھوتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتا ہے کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ ضرورت سے کیپیسٹی لگ گئی, آپ استعمال کریں یا نہ کریں آپ نے ادائیگی پھر بھی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیا پروجیکٹ الاؤ کر دو, اس پہ بھی فکس پیمنٹ کرو ان کو, اور آپ کے پاس جو ہے یہ ادائیگیاں کھڑی رہیں, آپ کی بجلی نہ بیچے, وہ پرائیویٹ سیکٹر والا بجلی بیچے. بالکل روکا تھا اور پاکستان کے اربوں روپے بچائے تھے. لیکن میں واپس جو آپ سے بات کر رہا تھا نا, کہ جو صورتحال ہمیں وہاں پر نظر آ رہی تھی اس کے اندر پرائیویٹائزیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے, انڈیویجول ایسٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے فلانا ہو یا نہ ہو. مسلم لیگ نون کی حکومت میں تو کوئی شک نہیں تھا نا کہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں. 5 سال میں کیا پرائیویٹائزیشن کی؟ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں پرائیویٹائزیشن کی. ہماری حکومت کوشش کرتی رہی, صرف 1 یونٹ پرائیویٹائز ہوا, 1 یونٹ پرائیویٹائز کیا مسلم لیگ نون نے, وہ چھوٹا سا یونٹ تھا بالکل جو پرائیویٹائز ہوا. تو ہماری پرائیویٹائزیشن کے اندر امپلیمنٹیشن کے اندر اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, لیگل لکوناز آ جاتے ہیں, پولیٹیکل ول نہیں تھی اس میں. کیا اسٹرکچرل پرابلم؟ اچھا مجھے بتائیں نا, نواز شریف کو آپ جانتے ہیں نا, میں نواز شریف ان کی بھی نالائکی ہے. نہیں, ایک سیکنڈ ذرا ایسا رک جائے نا, ادھر نالائکی ایک الگ چیز ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں نواز شریف میں کوئی ول کا پرابلم نظر آتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں 100% یقین کرتا ہے نا پرائیویٹائزیشن میں, تو کوئی اسٹرکچرل پرابلمز ہوں گے نا جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. سو وہ کرنے کی ضرورت ہے, بالکل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, ہماری حکومت نے نہیں اس کے اندر کامیابی آئی, یہ ٹھیک بات ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ میں دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو. دیکھیں, میں بیوروکریٹک پرابلمز, لیگل پرابلمز, ٹرانزیکشن جا کے پھنس جاتی ہیں 6 مہینے, 8 مہینے, 10 مہینے, ایک سٹیپ نہیں موو کرتا. ہر چیز میں آپ ایک بھی نہیں نکال سکتے. ایک پرائیویٹائزیشن کی تھی مسلم لیگ نون سے زیادہ بائی دی وے پرائیویٹائزیشن پروسیڈ ہمارے وقت میں آئی ہیں, جو ایکچوئل پرائیویٹائزیشن ہے, سیل آف شیئر نہیں کہ جو پرائیویٹائز یونٹ تھا اس کا شیئر بیچنا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایکچوئل پرائیویٹائزیشن صرف ایک ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر, وہ چھوٹا سا ایک یونٹ تھا, اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ گڑبڑ ہو گئی تھی, وہ ڈیفالٹر نکلا. اب جو بات ہو رہی ہے اس میں کیا چیز مختلف کریں گے؟ کیا اس گورنمنٹ نے اتنا بڑا موقع کیا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں تباہی پھیر دی ہے؟ کیا پالیسی ان کی ڈیسیژن ہے جو آپ کی مختلف ہوتی؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو تباتر سے ہوئی. پہلے تو میں نے کہا نا کہ جیسے پالیسی پیرالسس آیا اور انسرٹنٹی غیر یقینی کی صورتحال نظر آئی, تو وہ اگر ویسی غیر یقینی کسی بھی حکومت میں ہو تو تباہی آئے گی. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز جو ابھی ڈار صاحب کرے, میں صرف ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں, ایسی میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. اوبسیشن, میں نے روپے کو روکنا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ روپے کو روکنے کے لیے آپ نے انتظامی سٹیپس لینے شروع کر دیے اور آپ نے مارکیٹ کو
اتنا سکویز کیا کہ ایک بلیک مارکیٹ کھڑی ہو گئی اور 2 ایکسچینج ریٹ ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ کی ترسیلات 20-25 روپے کا ڈفرنس آ گیا. اور نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ ہر مہینے ترسیلات زر گرتی چلی جا رہی ہیں. لوگوں کو بلیک مارکیٹ سے زیادہ پیسہ ملتا ہے. جو ہمارے وقت میں سپریڈ 1 سے 1.5 روپے کا ہوتا تھا وہ 25 روپے پہ پہنچ گیا. ایکسپورٹرز نے پروسیڈز لانی چھوڑ دی ہیں, لا بھی رہے ہیں تو دوسرے چینل سے لا رہے ہیں. آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ جو ہے اس کا پیسہ بھی اب بلیک اس سے آنا شروع ہو گیا ہے. آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں تواتر سے, آپ کی ترسیلات زر گر رہی ہیں تواتر سے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, ایسی اور میں آپ کو بہت مثالیں دے سکتا ہوں. پروڈکٹیو سیکٹر کے اوپر جو فوکس تھا ایک انڈسٹری کو چلانے کا, 12% کے اوپر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی تھی. 8 مہینے میں منفی آ گئے, نیگیٹو. اتنی بڑی تباہی لے کر آئے ہیں. سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے نا وہ اکنامک پالیسی کا نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت صبح سے لے کے شام تک صرف اپنی سروائیول کے اوپر لگی ہوئی ہے, نہ ٹیررزم سنبھالا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد تک تو پہنچ گئی دہشت گردی, جو یہاں پہ حالات کھڑے ہوئے. مجھے بتائیں, ٹیررزم پہ آج کور کمانڈرز کی کانفرنس تھی, اس کے بعد بھی جو ان کا ایک کمیونیکے نکلا اس میں ایک ہی 1 پوائنٹ آئٹم تھا کہ جی ٹیررزم کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. ٹیررزم میں ایک بالکل سرج آیا ہے, اس میں وفاق جو ہے وہ ڈالتا ہے زیادہ آپ کی گورنمنٹ پہ, کے پی کی گورنمنٹ پہ. وہ کہتے ہیں بالکل. اور بڑی عجیب سی بات تھی ویسے, جب بنو والا واقعہ تھا تو چیف منسٹر شوڈ ہیو بین ان کے پی, وہ زمان پاک میں بیٹھے ہوئے تھے. باقی تو ٹھیک ہے, جو وفاق کے ماکپس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک سمبلزم بھی ہوتا ہے. تو نظر آ رہا تھا کہ ان کی پرائرٹی اس وقت صوبے میں آن گوئنگ چیز نہیں ہے بلکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. لیکن اگر یہ آپریشنز بڑے میسو ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں اس کا فال آؤٹ الیکشنز پہ نہیں آ سکتا؟ کیا اس کی وجہ سے الیکشنز, جنرل الیکشنز ڈیلے نہیں ہو سکتے؟ اچھا, پہلی چیز تو یہ میرے لیے خبر ہے کہ بارڈرز جو ہیں وہ صوبائی حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں. مجھے تو جتنا پتا تھا تو یہ وفاق کنٹرول کرتا ہے, اور یہ جو انسرجنٹس آئے ہیں یہ باہر سے یعنی افغانستان سے پاکستان انفلٹریٹ کر کے آئے ہیں. یہ ڈومیسٹک کرائم نہیں ہو رہا, جرائم نہیں ہو رہے, یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوئی ہے. جو یہ بنو والا ہوا ہے, یہ سی ٹی ڈی کے اندر جو لوگ انویسٹیگیشن کے لیے تھے وہاں سے انہوں نے اوور پار کر کے کیا تھا, وہ باہر سے نہیں ہوا تھا. تو سی ٹی ڈی واز پروونشل والے ڈیل کر رہے تھے. یہ ٹی ٹی پی والے جو آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ افغانستان میں جو سالوں سے دوسروں کی بات کر رہا ہوں نا, وہ وہاں سے آئے. سو وہ آ کے اب وہ آپریٹ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی صوبے کے اندر ہی آپریٹ کر رہے ہوں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا جو ہے میرے خیال میں جو ایک لیک آف کوآرڈینیشن جو ہے صوبے کی اور وفاق کی, کتنی میٹنگز کال کی ہیں, کتنی دفعہ ساتھ صوبے والوں کو بٹھانے کی کوشش کی ہے, وہ بالکل مسنگ ہے. اوور آل فوکس ہی مسنگ ہے نا. مجھے بتائیں کہ کتنی آپ نے میٹنگ, نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی کوئی میٹنگز کال ہوئی ہیں؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ شہباز شریف کے بیانات آ رہے ہوں, انہوں نے آپریشنل ریویو کیا کیسے بڑھ رہا ہے؟ اگر پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر جس طرح ضرب العرض تھا, رد الفساد تھا, اس قسم کا اگر کوئی اور کیمپین نکلی تو جنرل الیکشن بھی تو اچھا, آپ اب اس کی بات کر رہے تھے سر. 2008 کے اندر کیا پاکستان میں حالات تھے ٹیررزم کے؟ پاکستان کی ٹیررزم کی پیک اٹھا کے دیکھیں, 2008 تھا, اس میں جنرل الیکشن ہوا. 2013 جب تھا تو آپ کو وہ خطرہ نظر نہیں آتا. بہانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور بات ہے, ورنہ وجہ کوئی بھی نہیں ہے. 2013 میں لاکھوں لوگ آئی ٹی پی سے پاکستان کے اندر, اس کے باوجود الیکشن ہوا. ناظرین سر, اصل تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین بڑی سیدھی سی بات ہے, ہماری پاور ایکویژن میں پلیئرز ہیں. اب تو جوڈیشری پلیئر ہے کیونکہ ہر فیصلہ کورٹ میں جاتا ہے, چاہے وہ لاہور میں مسئلہ ہو پرویز الہی صاحب کا یا دوسرے معاملات ہوں. دوسرا ایک پاور سینٹر جو ہے وہ ہے آرمی, آبویسلی, جسے خود سارے مانتے ہیں کہ ہے. تیسرے تو پولیٹیشنز ہیں ہی سو ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ جس کو کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی سک بات چیت نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں ہو رہا, لیکن ایکسپیکٹیشنز یہ بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پرٹیکولر رول کرے. یہ کہتے ہیں کہ ایکشن اینڈ نان ایکشن دونوں ہی ایک ڈیسیژنز ہوتی ہیں. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں الٹیمیٹلی جو فیصلے ہیں اس میں سب سے زیادہ اثر عوام کا تو بعد میں آئے گا, لیکن پہلے آئے گا اسٹیبلشمنٹ کا. وہ کیا ہوگا؟ لیٹس ہوپ اٹ وٹ ایور اٹ ہیپنز, اٹس ان نیشنل انٹرسٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.